अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग जहां भी हैं ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। रमज़ान मुबारक के ख़ास जो ये अयाम गुज़र रहे हैं, दूसरा अशरा जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं गुज़र रहा है और जो है वो हम तीसरे अशरे की तैयारी में जो है वो मगन है। इसमें आपको पता है कि डेली हमारा एक नया टॉपिक होता है, डेली हम एक नई बात करते हैं, एक नए अंदाज़ के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। एक ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ जो है वो मौजूद होते हैं, जिनमें अल्लामा हज़रात भी हैं, जिनमें प्रोफेसर्स भी हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं। तो आज हमने ख़ास तौर पर जो मौजू आपके लिए इंतखाब जिसका किया है वो बहुत ही ख़ास है। आज के माशरे में अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कुरान पाक में बार बार इरशाद फरमाते हैं अपने बंदे से कि आपस में मिलजुल कर रहो, इत्तेहाद से रहो, मोहब्बत से रहो। अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत से रहेंगे, अगर आप एक दूसरे के साथ इत्तेहाद से रहेंगे तो आप जो है वो अच्छे से सुकून से ज़िंदगी गुजार सकेंगे और मुसलमानों का ये इत्तेहाद जो है वो कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली जब हम देखते हैं अपने माशरे में तो हमें ये अख़ुवत और भाईचारा नज़र नहीं आता, हमें मुसावात नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से हमें इस चीज़ का एहसास होता है शिद्दत से कि आज जो हमारे आसपास हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज हम बात करेंगे अख़ुवत पे, मुसावात पे, भाईचारे पे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर हाफिज़ कामरान सिद्दीक नूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और साथ ही जिस तरह का आज का मौजू है जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, पूरे आलम इस्लाम के लिए हमारा ये मौजू जो है वो बहुत अहमियत रखता है। बेशक। आज हम अगर अपने माशरे से बात कर लें कि आज हमारे माशरे में इर्द गिर्द में जिस तरह का माहौल बन चुका है उसमें हमें अल्लाह ताला की तरफ से जो इरशाद होता है कि मुसावात और अख़ुवत, इन दोनों को हमने इस माशरे में साथ लेके कैसे चलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपके चैनल का, कि जो रमज़ान की इन बाबरकत सातों में उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर का, उम्मत मुस्लिमा के लिए भलाई का, उम्मत मुस्लिमा के लिए इन बाबरकत सातों में ईमान की जिला का सामान कर रहे हैं। बेशक। बिलाशुबा आपने जो सवाल किया है वो बड़ा रेलिवेंट है जी। क्यों कि कुरान करीम का ताल्लुक़ माह सयाम के साथ, जो अल्लाह पाक ने फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, बिल्कुल, कि रमज़ान दरअसल कुरान का मेज़बान है। रमज़ान का ताल्लुक़ कुरान के साथ बड़ा गहरा है। तो जब हम कुरान पर नज़र डालते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा। कई मुकामात पर फ़अतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बेशुमार मुकामात पर उम्मत मुस्लिमा को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहली आयत करीमा मैंने ज़िक्र की उसमें अल्लाह पाक ने बावर करवाया इंसानों को। यानी हम मसावात को अगर एक नज़र में देखें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मसावात इंसानी है, तमाम आलम के इंसान, बिल्कुल एक है मसावात इंसानी। और फिर जब हम स्पेसिफ़िकली इसको कुरान और सुन्ना के एतबार से देखते हैं तो फिर है मसावात इस्लामी। बिल्कुल ठीक। लिहाजा मसावात इंसानी भी अल्लाह पाक ने कुरान में बताई, फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ इंसान मैंने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया है। बिल्कुल सही। यानी पहली मसावात हमें ये बताती है कि तमाम आलम इस्लाम के या तमाम दुनिया के तमाम बर्रे आज़मों पर बसने वाले जो इंसान हैं वो एक ही मर्द और एक ही औरत की औलाद हैं। बिल्कुल सही। यानी अख़ुव्वत जो आप भाईचारा या मसावात या उसको कहते हैं तो वो ब्रदरहुड से है। तो भाई का एक जो बेसिक माना है वो एक माँ से या बाप से होना। तो इस एतबार से सारी इंसानियत एक वालिद से, एक आदम से,
ایک हवा से हैं, एक माँ और बाप से हैं, इस एतबार से एक उसका वो जो है वो हमारे सामने रहना चाहिए। तो हम जब स्पेसिफिकली इसको कुरान और सुन्ना के एतबार से देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके हवाले से फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, बेशक कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रके में ना पड़ो। ये दरअसल मोमिनीन के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक का ये उसलूब रखा है कि कहीं या युहन नास कहकर सारी इंसानियत को मुखातिब किया और फिर कहीं पर या युहल्लज़ीना आमनू कहकर फिर ईमान वालों को मुखातिब किया, यानी उनमें से जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कमिटेड हो गए, जो उनकी राह पर आ गए, जो उनके साथ आ गए, जो उन पर ईमान ले आए, फिर उनकी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो लिहाजा उसके एतबार से अल्लाह पाक ने जा बजा कुरान पाक में फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़ों का जो हुक्म दिया तो ये भी एक मसावात है, मसावात इंसानी है, मसावात इस्लामी है, फिर उस मसावात इस्लामी में इबादत की मसावात है। सुभान अल्लाह। इबादत में अल्लाह पाक ने नमाज को फ़र्ज़ किया, ये सयाम रोज़ों का महीना है तो रोज़ों का जो फ़र्ज़ किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तमाम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए इससे पहले भी और तुम पर भी, और फिर जो रोज़ा रखे उसके अजर में भी मसावात दी, कि कोई ऐसा नहीं है कि एक रोज़ा रखे, अमीर रोज़ा रखे तो उसके लिए मसावात में कोई ज़्यादा दर्जा है और गरीब रोज़ा रखे तो उसके लिए दर्जा कम है, हरगिज़ नहीं, बल्कि अजर व सवाब में नमाज का हुक्म दिया तो जो नमाज पढ़े उसके लिए भी, फिर कुरान का हुक्म दिया तो एक लफ्ज़ के लिए नेकी कहा, 10 नेकियां हैं एक लफ्ज़ के लिए, तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि अगर कोई अमीर कुरान की तिलावत करेगा तो उसका अजर ज़्यादा होगा, सबको बराबर अजर मिलेगा, जो जैसी नेकी करेगा मसावात के साथ अल्लाह पाक ने ये बाकायदा अपने जो मानने वाले हैं, जो इबादत हैं, जो मामलात हैं, उनमें भी बाकायदा मसावात रखी है। अब आप ये देखिए कि किस कदर खूबसूरत अल्लाह ताला का जो एक इंतज़ाम, एक निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया हमारे लिए, बंदों के लिए, कि कह दिया गया कि जो चीज़ें तुम पे फ़र्ज़ हैं वो तो तुमने करनी ही करनी है, लेकिन जब हकूक़ुल इबाद की बात आती है, हकूक़ुल अल्लाह, शायद अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला जो है हर चीज़ पे कादिर है और अल्लाह ताला हर चीज़ को जो है वो जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह दिया गया कि मैं हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा, शायद हकूक़ुल अल्लाह माफ़ कर दूँ, कि अगर तुम कोताही करते हो नमाज में, अगर तुम कोताही करते हो कुरान पाक पढ़ने में, अगर तुम कोताही करते हो कोई अपना फ़र्ज़ जो है इबादत अदा करने में, तो शायद उसकी माफ़ी हो जाए, लेकिन अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है, अगर तुमने अपने भाई का वक्त पे साथ नहीं दिया है, अगर तुमने किसी के लिए जो है वो कभी अच्छा नहीं किया है, तो तुम्हारी कोई माफ़ी नहीं है, चाहे तुम कितने ही इबादत गुजार क्यों ना हो। यानी हकूक़ुल अल्लाह और हकूक़ुल इबाद को साथ लेके चलने के जो है वो ऑर्डर्स हैं हमारे लिए। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे माशरे में आज जो हम इकट्ठे नहीं हैं, एक दूसरे के साथ बड़ी खिंचाव है। हम अगर किसी से मिलते भी हैं तो हमारे दिल के अंदर जो ये होता है कि हमें ये शख्स पसंद नहीं है, लेकिन मुंह से जो है वो मीठी ज़ुबान बोल कर उससे मुलाकात कर रहे होते हैं, मीठी ज़ुबान बोल के उससे बात कर रहे होते हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? आपके सवाल के 2 मुख्तलिफ एंगल हैं। उसमें पहला एंगल जो आपने इंसानी कदरों के एतबार से बात की कि बिलाशुबा इस्लाम का क्रक्स जो है, इस्लाम का मक्स जो है, जो हकीकत है वो इंसानियत है और इंसानियत को डिलीवर करना है, ब्रदरहुड है और उस पर ईमान रखता है इस्लाम। इबादत इंसान का इंडिविजुअल अमल है, वो इबादत में चूँकि बंदे और अल्लाह का मामला है, अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है क्योंकि वो गफूरुर रहीम है, वो कहता है कि मैं तव्वाब हूँ, तो लिहाजा वो तौबा कबूल कर सकता है, अल्लाह का मामला है वो उसमें कर सकता है। लेकिन बंदों के मामले में औलिया अल्लाह इसीलिए कहते हैं कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी रब दिलां विच रहिंदा, कि जो मजलूम है, जो मजलूम है, अगर आपने किसी को तंग किया, किसी को तकलीफ दी, किसी को मसाइब से दो चार किया, तो उसकी आह जो है वो अर्शे इला हिला देती है, हिला कर रख देती है, उसकी आह जो है वो तकलीफ नहीं। प्रोफेसर साहब, आज हमें कोई खौफ नहीं है, हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें कोई डर खौफ नहीं है, हम कहते हैं कि हमारे पास ताकत है,
اور اپنی طاقت کے نشے میں جو ہے وہ ہم ایسے بہتے چلے جا رہے ہیں. سب لوگ نہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, لیکن معاشرے میں کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ بےتحاد بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو ہم اس طرح جو ہے وہ میجورٹی کی طرف بات کرتے ہیں. اچھے لوگ نہ ہوتے تو شاید دنیا اب تک چل ہی نہ رہی ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کووڈ کے دور میں اس کووڈ-19 نے یہ سکھایا کہ ایک دوسرے کا قریب کیسے آنا ہے. جہاں سوشل ڈسٹینسنگ کے آرڈر دے دیے گئے, وہیں دل سے دل کو جو ہے وہ جوڑ دیا گیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی تکلیف میں جو ہے وہ اس کا مددگار بنا دیا گیا. تو یہ بھی تو دیکھیے نا, ایک نیا پہلو ہمارے سامنے آیا. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ بلا شبہ یہ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ جو بات کی, اس پر اسلام کی باقاعدہ حوالہ ملتا ہے. جنگ یرموک کے موقع پر صحابہ اکرام میں, یعنی آپ دور جاہلیت کو بھی سامنے رکھیں کہ وہ عرب کے لوگ جو پانی, جانور کو پانی پینے پلانے پہ, گھوڑا آگے دوڑانے بگانے پہ جو ایک دوسرے سے جنگ و جدال میں پڑتے تو نسلیں اس میں جو ہے وہ تباہ برباد کر دیتے, قتل کروا دیتے, لیکن وہ دشمنی اور جو جنگ و جدال تھی وہ تھمنے کا نام نہ لیتی. لیکن اسلام جب آیا, اسلام نے ایسی ان کو ٹیچنگز دی, اسلام نے ایسی تعلیمات دی, ایسا احساس ان میں ڈالا کہ جنگ کے موقع پر صحابہ اکرام شدید زخمی حالت میں ہیں, تو جب پانی پیش کیا گیا تو آپ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت شاید دوسرے بھائی کو ہے, اس کو پیش کیا جائے. ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ ساتھ والے کو ضرورت ہے, اس کو دے دیا جائے. تو جب تیسرے تک پہنچا تو وہ شہادت پا چکے تھے, پھر جب دوسرے تک پہنچا تو وہ بھی شہادت پا چکے تھے, ایون کہ جب فرسٹ تک پہنچا تو بھی وہ شہادت پا چکے تھے. اس جذبے کو کار فرما دراصل اسلامی تعلیمات نے کیا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو معاشرہ بے روی کا شکار ہے, افراتفری اور نفسا نفسی ہے, وہ اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. آج جب کوئی قرآن کی, کوئی سنت کی, تعلیمات کی, اسلام کی بات کرتا ہے تو اسے جو ہے فرسودہ سوچ کا حامل گردانا جاتا ہے, اسے جو ہے وہ بیکورڈ ایریا کا شخص گردانا جاتا ہے, اسے طرح طرح کے القابات دے کر خود کو اپنے تائیں جو ہے وہ بڑا ماڈرنائزیشن کے طور پر اگر آج کے دور میں کسی سے یہ نہ بھی کہا جائے نا کہ بھئی آپ بیکورڈ ہیں یا آپ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں یا اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اتنے ماڈرن ہو کر بھی, تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لی جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. خاموشی سے جو ہے وہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں, اس کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتے ہیں کہ یار یہ تو ماڈرن ہی نہیں ہے, اس میں تو ماڈرنزم ہے نہیں, یہ تو بہن جی ہیں, یہ تو بھائی جی ہیں, ان کا تو سوچ ہی جو ہے وہ اسلامک ہے, یہ تو کسی اور طرف ہمیں لے جائیں گے, لو یہ تو ہمارا سارا کریکٹر ہی بدل کے رکھ دیں گے اگر ان کو ہم نے دوست بنا لیا. اسی لیے ایسے سچے اور کھرے لوگوں کے دوست بہت کم ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. لیکن یہ بات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, آپ کے دور سے لینا ہوگی کہ بلا شبہ پوری تاریخ اسلام میں اور تھرو آؤٹ آپ تاریخ انسانیت میں بھی دیکھ لیں, جو حق پر ڈٹنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ لوگ کم ہی تھے, مگر جو تھے وہ اتنے معیاری تھے, وہ اتنے پیور تھے کہ ان کے ذریعے سے پھر جو ہے میسیج بڑا اسٹرانگلی پہنچا سوسائٹی میں. آج بھی بلا شبہ یہ لوگ کم ہیں, مگر جو لوگ حق پر ڈٹنے والے ہیں, جو اپنی اصل کو نہیں چھوڑتے, جو دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہیں, وہ آج بھی اس پر قائم ہیں. اور جس کو اللہ پاک جس کا دل اس بات کے لیے وسیع کرتا ہے اور اس میں یہ خیال ڈال دیتا ہے تو وہ بھی خیر کی راہ پہ آ جاتا ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو وہ دراصل نیچرل ہے. انسان کی جو حقیقت ہے نا اس کے قریب تر ہیں اسلامی تعلیمات. انسان یہ جو انس سے ہے, یہ لفظ انس سے ہے, تو یہ بھی اپنائیت چاہتا ہے, محبت, رواداری اور احساس کا نام ہے. ہمارے ہاں لوگ جو اس چیپ قسم کی سوچ کے حامل ہیں وہ شاید اس چیز سے بے بہرا ہیں کہ اسلام تو بردرہڈ دیتا ہی اس وجہ سے ہے, اسی وجہ سے اس کی طرف لاتا ہے کہ یہ نیچر کے عین مطابق ہیں. آپ اندازہ کریں کسی انسان کو تنہا کر دیں, یا یہ جو آپ ابھی پینڈیمک کووڈ-19 کی آپ بات کر رہی تھی, تو اس میں جب لوگ آئسولیٹ ہوتے ہیں تو ان کی فیلنگز ذرا دیکھیں, ان کو ذرا آپ کریں. لوگوں نے بڑا کہا کہ اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ فون پہ ان ٹچ ہے, جو ہمارے ساتھ ویڈیو کال پر ہے, جو ہماری بار بار جو ہے وہ خیریت دریافت کر رہا ہے, یہ وہ شخص ہے کہ جس کو ہمارا احساس ہے. ورنہ جس کو کووڈ ہو جائے اس کو تو ایسے لوگ جو ہے وہ سائٹ پر پھینک دیتے ہیں. آج سے کچھ ٹائم پہلے اگر چلے جائیں 6 مہینے پہلے, تو یہ کووڈ ہونے والے لوگ جس قدر اکیلا محسوس کرتے تھے ایک دوسرے کو, آج تو پھر بہت اویئرنیس آ چکی ہے. میڈیا نے, ہم لوگوں نے پروگرامز کیے, اس پر اویئر کیا کہ ان کو اکیلا مت چھوڑیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ رہیں. ضروری نہیں کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ خود جا کے ملیں, ظاہر ہے پاسبل نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ فون پہ ان ٹچ رہیں, ویڈیو کال پہ ان ٹچ رہیں. تو اس چیز نے جو ہے وہ آج یہ فرق ختم کر دیا اور بتا دیا کہ دوست کون ہے
اور غیر کون؟ آپ اگر یہ جو آپ فرما رہی ہیں اس کو آپ اگر کہیں ہو سکے تو یونیورسٹیز اگر اس پر ریسرچ کروائیں تو اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے تو آپ دیکھ سکیں گے اس چیز کو کہ وہ جو لوگ ایسے حالات میں بھی کسی کے پرسان حال رہے ہیں، جو کسی سے پوچھنے والے تھے، کسی کا احساس کرنے والے تھے، جو کسی کو ہیلو ہائی کرنے والے تھے فون کے ذریعے سے یا جا کے خیریت دریافت کرنے والے تھے، ان کی غالب میجورٹی جو ہے وہی ہوگی جو ان خیالات اور تصورات سے ہم آہنگی رکھنے والے تھے، جو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہی اس سے رفع کرنا ہے، اور آج اگر ہمیں اللہ پاک نے اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ تو اگر کسی کو اس نے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں باقاعدہ بیمار کی عیادت کو جاتے، اور اللہ کے اس حکم کے تحت کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں بیمار تھا تم نے میرا پوچھا نہیں، تو انسان کہتا ہے اللہ تم کیسے بیمار ہو سکتے ہو، اللہ تم تو ان چیزوں سے پاک ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا بندہ بیمار تھا، اگر تم وہاں جاتے تو وہاں تمہیں میں نظر آتا، میں ملتا تمہیں لگتا کہ رب کی قدرت ہے، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اسے بیماری میں مبتلا کیا ہے تو مجھے شفا عطا فرمائی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے چاہے تو مجھے بیمار بھی کر سکتا ہے اور اسے شفا بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی نیچرل تعلیمات ہی کا یہ جو ہے وہ خاصہ تھا، اسی کی اہمیت تھی کہ اس دور میں بھی کہ جب آئسولیشن میں لوگ چلے گئے تو آپ اس سوچ کے حامل آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں، وہ ان سے کتراتے ہیں، ان سے اوائڈ کرتے ہیں، دور رہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہر صورت نہیں، ہمیں شاید اس کے جراثیم آ جائیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آج کے دور میں اس کووڈ-19 سے جو لوگوں کو سبق ملنا چاہیے تھا، یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جس کو لگ جائے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت یا وہ کس تکلیف میں ہے، جہاں گلا بھی تکلیف کر رہا ہے، جہاں زکام بھی نہیں رک رہا، جہاں بخار بہت تیز ہے، بندہ بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اس وائرس سے مقابلہ کرتے کرتے آخری دم تک جب پہنچتا ہے تو اس کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، سانس لینے کا پروسیس جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہوتا ہے، آکسیجن ختم ہو گئی ہوتی ہے، لیکن اس نے لوگوں کو ہلایا کیوں نہیں؟ یہ کیا ہے جو اس سے ریکور ہو کے واپس آ گئے؟ وہ تو بعد میں پھر ایسے جو ہے وہ ان کے اندر ایک الگ سی جو ہے وہ چیز میں نے دیکھی کہ میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی کو کووڈ ہوا اور اس کے بعد اس نے توبہ استغفار کر لی اور اللہ کے راستہ اختیار کر لیا ہو کہ توبہ میں تو مطلب مر کے واپس آیا ہوں تو مجھے جو ہے وہ اب اپنی دین کو دیکھنا ہے، اپنی دنیا کو چھوڑ دیں کہ دین اور دنیا ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ پراپر دنیا کی طرف ہو گئے۔ تو یہ کیا مطلب ایسا کیوں؟ دراصل یہ جو ایسی جھٹکا لگتا ہے بندے کو تو بندہ تو فوراً سے اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ ایسے مواقع ہوتے ہیں نا، دراصل ڈاکٹر صاحبہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں میں انسان کو جھنجھوڑتا ہوں، میں اس کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں۔ یہ جھٹکا ہے، یہ جھٹکا ہے، بلا شبہ یہ جھٹکا لگا تو اس جھٹکے سے بندہ اللہ کی طرف کیوں نہیں گیا؟ یہ تو پھر دنیا میں واپس آ گئے۔ بس ہمارے اوپر دنیا کا غلبہ اس حد تک ہے، اس حد تک ہم مادیت پرست ہو چکے ہیں، اس حد تک دین سے دوری اور لا دینیت جو ہے وہ ہم پر غالب آ گئی ہے کہ ہمیں یہ جھنجھوڑنا بھی سوائے اس کے کہ ہم خود اس پروسیس کا حصہ نہ ہو جائیں، یعنی اتنی بے حسی اور بے باکی ہمارے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں جب تک اپنے گھر سے کوئی میت نہ اٹھے یا اپنے گھر میں کوئی اس کا جو ہے وہ نشانہ نہ بنے، کوئی وٹنس نہ ہو اس کا، تب تک ہمیں احساس ہی نہیں جاگتا اس بات کا۔ یہ کون سا قوت ہے، یہ کون سا بھائی چارہ ہے، یہ کون سی مساوات ہے، یہ ہمیں درس کس نے دیا؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میثاق مدینہ جو مشہور و معروف ہے، آپ نے جو ایک انصاری کے ہاتھ میں ایک مہاجر کا ہاتھ تھمایا اور پھر وہ ہاتھ تھما کر اس کے لیے فرمایا اخن، یہ تمہارا بھائی ہے، اس بھائی چارے کا یہ حال انہوں نے اس کا مشاہدہ کروا دیا کائنات میں کہ ہر چیز میں اس کو جو ہے وہ پارٹنر بنایا، اس کا آدھا حصہ دیا، اس کو گھر تھا تو آدھا گھر دے دیا، باغ تھا تو آدھا باغ دے دیا، بزنس تھا تو آدھا بزنس دے دیا، اس حد تک مساوات اور درد احساس یہ تھی دراصل۔ تو جب ایسا کیا تو اسلام کی تعلیمات ہی ہیں کہ اس کے فوراً بعد اسلام کو 2-3 یکے بعد جو ہے 2-3 جنگوں کا سامنا ہوا،
تو یہاں زمین پر انسانوں نے مساوات، اخوت، بھائی چارے کا مظاہرہ کیا، تو آسمان سے اللہ نے بھی پھر مدد اتاری۔ وہ آپ سورہ الانفال کی صورت میں بدر کے میدان کے حوالہ سے سنتی اور پڑھتی ہیں کہ اللہ پاک نے مدد غائبانہ اتاری تب جب انسان نیچے یکجا تھے، جب انسان بھائی چارے، اخوت، مساوات اور صبر و استقلال کا پیکر تھے، تو ایسے میں اللہ کی مدد اترتی ہے، پھر کوئی مشکل نہیں رہتی، پھر وہ حل ہونے کی طرف جاتی ہے کہ 313 کے مقابلے میں 1000 سے بھی زائد ہوں تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا یقین اللہ پر ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اقبال کہتے ہیں فرقہ پرستی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ بے شک، مطلب یہ کیا ہم نے یہ اس وقت جو آج سے کئی سال پہلے جو ہے وہ اقبال کی سوچ یہ کہہ گئی، آج ہم اس پر جو ہے وہ غور نہیں کرتے کہ ہم فرقہ بندی میں بٹے ہوئے ہیں، اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن پاک بھی ایک ہے، دین ایک، ایمان ایک، پھر ہم کیوں بٹ گئے؟ دراصل جو آپ کا جو درد ہے، جو المیہ جو آپ بتا رہے ہیں، اس کو دعائیہ انداز میں یوں کہتے ہیں، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کہ جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی دھوم سے نکلا تھا، آج وہ غریب الغربا ہے، آج وہ جو ہے وہ اس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، وہ بے راہ روی کا شکار ہوا ہے، وہ لادینیت کی طرف اس کے لوگ جا رہے ہیں، یعنی ظاہری لبادہ ہم نے اسلام کا اڑا ہوا ہے لیکن اندر ہم منافقت رکھتے ہیں کہ اسلام کے باوجود بھی ہم یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جس رمضان میں سے گزر رہے ہیں یہ ہمیں کیا احساس دلاتا ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھا لیں اور ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہو، یا وہ اس کے بچے جو ہے وہ بھوک سے بلک رہے ہوں، تو کیا یہ ہمارا اسلام ہے؟ یہ ہمارا احساس ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ اسلام تو دراصل اگر ایک جملے میں آپ کہیں تو میں کہوں گا کہ اسلام کلیتاً احساس کا نام ہے۔ اچھا، آج کل لوگوں نے، میں بہت سارے ایسی ایسوسیٹ ہوں خواتین کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب لوگوں کے کیٹیگریز میں ہوتا ہے، لیڈ کلاس کی اگر بات کر لیں تو وہاں کسی کی مدد کرنا فیشن بن گیا ہے۔ ایسے ہی ہے، وہ فیشن جو ہے اس کو تمام خواتین میں، مردوں میں، بچوں میں بتایا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کی مدد کی، میں نے فلاں کے گھر یہ دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور اس کو ایک ماڈرنزم میں لا کر جو ہے وہ لوگ اس کی شو بازی کرتے ہیں۔ اب یہ قوت اور بھائی چارے کا کون سا درس تھا کہ جس میں ہم نے اپنے، اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم بندوں کو جو ہے وہ یہ کہتے پھریں کہ ہم نے فلاں کی مدد کی اور ہم نے اس کو جو ہے وہ دیا اور ہم نے تو اس ٹائم پہ، اور اگر ہاں ایک اور بڑی خاص بات جو اس ٹائم میرے ذہن میں آ گئی کہ اگر ہم کسی کی مدد کر دیں اور وہ بندہ کبھی کسی موقع پہ ہمارے ساتھ غلط کر دے نا، یا کوئی اونچی آواز سے بات ہی کر لے، تو ہم فوراً سے 4 بندوں کے سامنے کہتے ہیں لو فلاں ٹائم پہ میں نے اس کی مدد کی تھی، آج یہ بندہ میرے سامنے کیسے زبان چلا رہا ہے، آج یہ بندہ میرے سامنے جو ہے وہ کیسے بول رہا ہے۔ اب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہاں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرسٹ آف آل ڈاکٹر صاحبہ فرمایا کہ جس پر نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی کے ساتھ خیر کرو، بھلائی کرو، کسی کی جو ہے نیڈز پوری کرو، کسی کی ہیلپ کرو، تو ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ تک بھی نہ ہو۔ یہ مولا علی کا قول ہے نا، جس کے ساتھ نیکی کرو بھول جاؤ اس کے شر سے بچو۔ جی ہاں، بالکل۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جی ہم شر سے کیا بچیں، بس نیکی کریں اور بھول جائیں۔ ہم بھولتے نہیں، ہم تو یاد رکھتے ہیں، ہم اسے یاد رکھتے ہیں اور پھر وہ جا بجا مقامات پر اسے اتراتے بھی ہیں، اسے بتاتے بھی ہیں۔ اس کی دراصل صورت جو ہے وہ اگر ہو سکتی ہے جو دکھاوے کی صورت میں یا جسے کولیکٹیو ایکٹیویٹی کے طور پہ کیا جاتا ہے، وہ مختلف آرگنائزیشنز ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ جو کولیکٹیو ایکٹیویٹی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ لوگ ملے ہوتے ہیں، تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جسے پبلک کیا جا سکتا ہے یا جس کی کوریج کی صورت، لیکن دوسری صورت میں وہ تو اگر وہ انہیں اپنا بتانا بھی تو ہے نا، انہیں اپنا یہ بھی تو بتانا آرگنائزیشنز کو کہ ہم نے یہ بانٹا ہے اور ہم نے یہ دیا، ورنہ وہ بھی تو آگے جواب دیں۔ صحیح بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ جو آپ عمل بتا رہی ہیں، ویژول کا عمل جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ جو فیشن بن گیا ہے، یہ بھی ہمارا جو عمل ہے دراصل اس کی حقیقت کو ختم کرنا ہے، یعنی اس کے اثر کو زائل کرنا ہے خود اپنے ہاتھوں سے ہی، کہ ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر اس پوزیشن میں رکھا ہے، ہمیں اس استطاعت کے ساتھ رکھا ہے کہ ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو پھر اس کی یہی صورت ہونی چاہیے کہ آپ خاموشی کے ساتھ
گمنامی کے ساتھ اس کی سیلف رسپیکٹ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اس طرح ہیلپ کریں کہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور معاشرے میں بھی اس کو جو ہے وہ کسی طرح کی جو ہے وہ دشواری کا سامنا نہ ہو اور نہ کہ اس مقصد کے لیے. اور ویسے بھی صدقات تو اس سے زائل ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اس سے کوئی غرض رکھی ہے, اگر کوئی لالچ رکھی ہے یا کسی کام کے لیے کہ آج میں اس کام کے لیے ہیلپ کروں گی یا کروں گا تو کل کو میں اس سے یہ کام نکلوا لوں گا یا میرے کسی کام آئے گا. وہ آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی نا کہ میرے بھی کچھ کام اس سے نکل سکتے ہیں تو آج میں یہ نیکی اس کے لیے ایسے کر دوں, تو وہ یہ غلط ہے. نیکی کا اثر ہی ختم ہو گیا, وہ تو نیکی رہی نہیں, وہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا نا. عدلے کا بدلہ, وہ نفس ہے نا, نفس آپ کا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ کر سخی کہے, مجھے کوئی دیکھ کر کہے کہ واہ واہ کرے, کوئی دیکھ کر کہے کتنا امیر کبیر ہے, کتنا عالی شان ہے, کتنا مالدار ہے. تو اگر یہ اس غرض کے لیے کیا تھا, نفس کی یہ لالچ تھی, یہ غرض تھی, تو وہ تو کسی نے کہہ دیا. تو جب کہہ دیا تو اللہ کہتا ہے کہ میرے ہاں پھر اجر کس چیز کا, جو تم چاہتے تھے وہ تو تمہیں مل گیا. پروفیسر صاحب کہ ہمارے پاس ایسی بھی شخصیات گزری ہیں جن کے بہت بڑے نام تھے. بے شک. میں بہت ادب سے, بہت احترام سے, میں نے جن سے اپنے کمپیئرنگ کے حوالے سے بڑا نام معین اختر صاحب کا, بے شک بے شک, بہت بڑی پرسنالٹی اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ہمیشہ میں ان کے لیے دعا گو رہتی ہوں. میں ان سے ملنے کا میرا شرف کبھی مجھے حاصل نہیں ہوا, لیکن میں ہمیشہ سے ان کی فین رہی. جب وہ فوت ہوئے ہیں اس دنیا سے, انہوں نے جو ہے وہ پردہ کیا ہے, وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے, تو ان کے پیچھے پتہ یہ لگا ان کی فیملی کو کہ کئی فیملیاں روتے ہوئے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں کہ یہ تو وہ بندہ چلا گیا جو ہمارے گھر کے اخراجات اٹھاتا تھا. ماشاءاللہ, وہ جو کماتے تھے وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے. بہت سی فیملیوں کے جو ہے وہ منتھلی لگی ہوئی تھی, جن کے گھر کے راشن جو ہے وہ وہاں سے ان کی اس سرکل سے چل رہے تھے, اور وہ روتے تڑپتے ان کے جو ہے وہ جنازے میں شریک ہوئے. اور یہ باتیں بعد میں باہر آئیں جب لوگوں نے آ کے بتایا, ورنہ جب تک معین اختر زندہ رہے کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک ہاتھ سے دیتے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں تھی. بالکل ایسے ہی ہے. ایسی بھی شخصیات ہیں اور بہت سے ایسے نام. یہ تو میں نے ایک شخصیت کا نام لیا, اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے نام جو ماشاءاللہ حیات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, اور جو ایسا کر بھی رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہوئے کرتے بھی ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں. بلا شبہ ڈاکٹر صاحب آخرت سنوار رہے ہیں اپنی. جی کوئی شک نہیں. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جن کا میں خود آئی وٹنس ہوں, خود اس مشاہدے سے گزرا ہوں, اور کافی ایسی مثالیں ہیں جو قابل ذکر ہو سکتی ہیں. جیسے آپ نے معین اختر صاحب کا ذکر کیا, تو آپ دیکھیں کہ ایک ان کا ایک امیج, ان کی ایک پکچر ان کی جو تھی وہ سوسائٹی میں ایک جو تھی عام بندے کی تھی نا, ایک اینکر پرسن کی تھی, ایک میڈیا پرسنالٹی کی تھی, ایک شوبز کے ساتھ تعلق کی وجہ سے تھی. لیکن دوسری طرف وہ دیکھیں کہ عمل ان کا, اور یہی عمل میں صادق لوگ ہیں کہ جب ادھر آنکھ بند کی تو وہ جو عمل تھا اس کا صلہ دیکھ لیا. اور جب انسان یہ بات کہیں, دراصل یہ جو جنازہ ہوتا ہے, یہ جو اس کی دعا ہوتی ہے, یہ ہم گواہی دینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نا, تو یہ دراصل اصل گواہی ہوتی ہے کہ یہ شخص تھا کہ جو ہماری ضرورتیں پوری کرتا تھا, ہمیں باہم پہنچاتا تھا اور ہماری دہلیز تک پہنچاتا تھا, ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا. وہ دراصل ان کا عمل ہے جو قبول ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں, معاشرے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. یہ ہے بھائی چارہ, یہ اخوت اور بھائی چارہ, اور اس کی اصل ہے کہ جس سے دراصل جو ہے وہ معاشرہ بھلائی کی طرف آتا ہے, معاشرہ کامیابی کی طرف جاتا ہے, اور اس سے بہتری اور خیر ہوتی ہے. اور اگر ایسی خیر ہو تو معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. اور عمل بھی دراصل یہ ہے جو صالحیت کے ساتھ قبول ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے دیکھو ان کو زندگی میں دیا, تو انہوں نے اپنے اس دیے ہوئے میں سے اللہ کی مخلوق کی طرف لوٹایا. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مال ہمارے پاس امانت ہے. اللہ نے بھی جب ترغیب دی ہے نا اس کو اپنی طرف دینے. ہمارے ایسے میڈیا پرسنالٹیز جو سٹارز ہیں, جو مطلب سنگرز بھی ہیں, ایکٹرز بھی ہیں, ماڈلز بھی ہیں ایون کے, آپ یقین کریں ان کا کام جو بھی ہے میڈیا میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ جس طرح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں نا, اور جس طرح چھپ کے لوگوں کے گھروں کے سرکل جو ہے وہ چلا رہے ہیں, بس یہ وہ اپنی آخرت سنوار. کوئی شک نہیں ہے, ایسی بہت ساری آرگنائزیشنز کو میں جانتا ہوں کہ جن کے ساتھ ہمارے شوبز کے
لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے مذہبی طبقات کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز جڑے ہوئے ہیں، جس سے ہمارے مختلف شعبہ ہے زندگی کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ باقاعدہ اب یہ ساری باتیں کھلتی ہیں جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ ایسے ہی دیکھیں عبدالستار ایدھی تھے، تو آپ نے انسانیت کے لیے کتنی بڑی، اور وہ انسانیت کی دراصل یا ایھا الناس والی جو میں نے بات کی وہ اس کے مصداق تھے کہ انہوں نے کوئی تمیز نہیں رکھی، کسی کا مذہب نہیں دیکھا، کسی کا رنگ و نسل نہیں دیکھا، کسی اعتبار سے کوئی فرق نہیں کیا. جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، جو محروم ہے، اس کی محرومیوں کو مٹانے کے لیے ہر ممکن وہ اپنا آپ پیش کرتے رہے، اور کیسی سادہ زندگی جو ہے وہ گزار کر چلے گئے. اب آج ہمیں ان کے حوالے سے بھی مختلف طرح کی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویوز ملیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا مقبولیت رکھتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا، اور آپ آئیں اور آپ آ کے اس دنیا سے چلے گئے، جی، اور آپ کے پیچھے رونے والوں کی تعداد بھی زیادہ نہ ہو، تو آپ کا اس دنیا میں آنے کا فائدہ کیا؟ بات تو اس جنازے کی ہے، جانا تو سب نے اس دنیا سے، کہ جس کے پیچھے روتے تڑپتے لوگ بلکتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا سے چلا گیا. ہمیں آج لگا ہے کہ ہمارا کوئی اپنا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا. یہ غیر لوگوں کے منہ سے اگر بات نکل رہی ہو تو یہ آپ کی آخرت سنوار دیتی ہے. یہ دراصل صدقہ جاریہ کی ایک صورت بھی ہے. اور اس کے حوالے سے ایک بات اور میں آپ کی گوش گزار کروں کہ یہ ایسے جو معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں کسی کی ڈیتھ کے بعد، تو ان کی اولادوں کے لیے یہ ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ، چونکہ حضور کی حدیث مبارکہ کے اکارڈنگ یہ بات جو ہے وہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے والدین میں سے جو صدقات کی صورت ہے نا، جو اسال کی صورت ہے بعد میں، یعنی فوت ہونے والے کو کوئی عمل پہنچ سکتا ہے، تو ان کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زندگی میں کسی کا ماں یا باپ کوئی ایسا عمل کرتے تھے جس سے انسانیت کو نفع ہو رہا تھا، جس سے لوگوں کی محرومیاں مٹ رہی تھی، کسی کی ہیلپ ہو رہی تھی، تو آپ کو بعد میں پتہ چلا یا خود آ کر کسی نے کہہ دیا کہ وہ تو زندگی میں میرے ساتھ ایسی بھلائی کرتا تھا، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. اس کی قبر میں اس کے لیے جو ہے وہ راحت کا سامان ہوگا، اس کی بھلائی اور خیر کا سامان ہوگا، اس کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہوگا وہ. تو اولادوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس عمل کو جاری رکھیں، جس حد تک کر سکے، جو ان کی استطاعت ہے اسی تک وہ کرے، لیکن وہ عمل جاری رکھے تاکہ جانے والا جو ہے وہ قبر میں بھی راحت پا سکے اور اللہ کے ہاں سرخروئی پا سکے. یہ صدقہ جاریہ کی ایک صورت ہے کہ جہاں نیک صالح اولاد جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو یہ صالح اولاد کا ہی عمل ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ان کے عمل کو بھی جاری رکھے. اچھا پروفیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج ہم جس وبا کے دور سے گزر رہے ہیں، یہ وبا بہت ہی خطرناک قسم کا وائرس جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا. قاتل وائرس میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ قاتل وائرس ہے. یہ ایک سائلنٹ جو ہے وار آپ کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی اور آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا. ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے وہ مناظر دیکھ کر. یہاں دیکھ لیجئے کہ معاملات اور حالات کیا ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کس طرح کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے پیغام کیا دیتا ہے قرآن پاک؟ ہاں، دراصل ہمیں اس حالات، ایسے حالات میں جو پینڈیمک کووڈ-19 کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اس میں ہمیں فرسٹ آف آل رنگ و نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر انسانیت کے لیے سوچنا چاہیے. فرسٹ آف آل یعنی اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہم انسانوں کے لیے سوچیں. ہمارے ہاں ہاسپٹلز جو ہوتے ہیں یا باقی طب کے جو مراکز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہے، وہاں کوئی مذہب کا جو ہے امتزاج نہیں رکھا اسلام نے. باقاعدہ مریض کو، بیمار کو، لاچار کو وہاں ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے اور قرآن کی تعلیمات سے بھی یہ ملتا ہے کہ فرسٹ آف آل ہم بطور انسانیت سوچیں. پوری دنیا کے بسنے والے سب انسان یہ سوچیں. پھر اس کے بعد ہم مسلمان سوچیں کہ ہمیں تو اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقام دیا ہے. اس مقام کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حضور کا جو انٹرنیشنل چارٹر ہے، جو بردرہڈ کا، جسے یو این او کے چارٹر پر، یو این او کا جو چارٹر ہے اس پر بیسڈ کرتا ہے. حضور کی تعلیمات جو ہیں پوری دنیا اس سے اخذ کر سکتی ہے. تو ہم مسلمان ہی ہیں کہ جن کی یہ ساری تعلیمات ہیں وہی اخذ نہیں کر رہے اس سے. ہمیں ایک لمحے کے لیے اس کو ڈاکٹر صاحب سوچ کر، اس کو سمجھ کر، ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اس افراتفری نفسا نفسی کے عالم میں اپنے بھائیوں کے لیے آگے بڑھیں.
احساس کریں. فرسٹ آف آل اپنے لیے پریکاشنز کریں, ہم جو SOPs ہیں ان پر عمل کریں, پھر دوسری انسانیت کے لیے جیسے ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں کچھ کسی کے لیے بھلائی اور خیر کا سامان کر سکتے ہیں. ایون کہ اگر ہم ایک جو فیس ماسک ہوتا ہے یہ تک ہی اگر ہم کسی بھائی کو پہنچا سکتے ہیں تو وہ پہنچائیں, تاکہ احساس, رواداری, بردرہڈ, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کے یہ جذبات جب پروان چڑھیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. کہ مساوات اور بھائی چارے کا یہ بہت بڑا درس ہے کہ اگر ایک آپ ماسک کا ڈبہ ہی کسی کو جو ہے وہ گفٹ کے طور پر دے دیں تو اس کے بھی وہ کبھی ایسے وقت میں کام آ جاتا ہے. اچھے لوگوں کے کام آتا ہے, جو لوگ ماسک گھر بھول جاتے ہیں, گاڑی میں بھول جاتے ہیں, ادھر ادھر بھول جاتے ہیں, ان کو بھی کبھی جو ہے وہ ایک ماسک گفٹ ملے ہوں تو وہ بھی جو ہے وہ اس ٹائم یوز کر لیتے ہیں. اب جب اس مشکل میں کسی کی بھی کوئی بھی شخص ہو, آپ نے کسی کی مشکل جو ہے وہ حل کی ہے تو اس کا اجر تو اللہ نے دینا ہے. وہ آپ کی نیکی میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ لکھی گئی ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں یہ. آپ نے تو انسانیت کی خیر کے لیے, کسی کی بھلائی کے لیے, کسی کے کام کے لیے آپ نے وہ وقف کیا تو دیکھو اجر چونکہ اللہ کی ذات نے دینا ہے. آپ کہ مطمع نظر یہ نہیں تھا کہ بھائی یہ کوئی غریب پہنے گا تو ہی ہمیں شاید فائدہ ملے گا, بلکہ ضرورت مند وہ بھی ہے اس وقت, چاہے کہ وہ لینڈ لارڈ ہو, لیکن وہ ضرورت مند ہے کہ جب اس کو ماسک کی ضرورت پڑی ہے تو اس کی ضرورت کو بھی آپ ہم پورا کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں یہ کتنا مقبول عمل ہوگا. اور یہ ایک چیز ہے, ہم اس طرح کی سینکڑوں چیزیں آج سوسائٹی میں کر سکتے ہیں کہ جس سے معاشرہ جو ہے وہ پاک ہوتا جائے گا, جس سے معاشرہ جو ہے وہ خیر کی طرف بڑھتا جائے گا, جس سے لوگوں کی تکلیفیں جو ہے وہ کم ہوتی جائیں گی. دیکھیں اس پینڈیمک کی سچویشن میں فرسٹریشن بڑھی ہے, تو اس فرسٹریشن کو کم کرنے کے لیے خیر کا جذبہ ہونا چاہیے. کبھی کبھار میں نے دیکھا ہے اتنے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, یا کبھی ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس بھی بہت سارے پیسے پڑے ہوتے ہیں لیکن کچھ چیز کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے, کسی چیز کو لینے کو دل کر رہا ہوتا ہے, اس وقت یا تو کہیں سے کوئی شاپ بند ہوتی ہے یا آپ کو وہ میسر نہیں ہوتی, اور اگر آپ کے آس پڑوس سے, آپ کے دوستوں سے, باپ سے آپ کسی سے بات کریں وہ چیز وہاں سے آپ کو مل جائے, کوئی بھی ہو, آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے, بے شک آپ کے پاس لاکھوں روپیہ پڑا ہو, تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہ چیز مانگی اور مجھے یہ چیز مل گئی. اب اس چیز کا اللہ اور بندے کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن ہو جاتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے, ضرورت کسی کو کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے, کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے, ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, غریب اور امیر کا فرق مٹا کے. کوئی امیر ہے اس کی بھی مدد کریں, اسے بھی کسی ٹائم پہ کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کیا پتا آپ کسی امیر آدمیوں کے بڑے بڑے ایسے لوگ کام آ جاتے ہیں جن کو لوگ جو ہے وہ حقیر سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ بندہ یہ میرے کیا کام آئے گا, لیکن آپ کا کام کہیں ادھر سے ہی نکلنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے یہ آج کل کانسیپٹ بڑا ڈیفرنٹ ہو چکا ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کو نا کجسد الواحد کہا ہے, ایک جسم واحد کی طرح کہا ہے. بالکل, اگر وہ کانسیپٹ ہم سمجھ جائیں, اس تصور کو ہم اگر ریئلائز کر لیں اپنے ہاں کہ اللہ پاک نے ہمیں جسد واحد کی طرح کہا ہے کہ کیسا جسد واحد, کہ یعنی جسم کا ایک حصہ اگر کوئی تکلیف میں ہو تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے, جس کو شاعر بھی کہتا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں, چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بےتاب ہو جائے. یہ ہمارے اندر بےتابی آنی چاہیے, ہمیں یہ تکلیف لگنی چاہیے کہ ہمارے بھائی کی یہ تکلیف ہے, ہمارے پڑوسی کی یہ تکلیف ہے, ہمارے سوسائٹی ممبر کی یہ تکلیف ہے, ہمیں اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم اور المؤمن اخو المؤمن. میں نے بڑے لوگ دیکھے پروفیسر صاحب, کہ آپ بڑے لوگ دیکھے ہیں میں نے جی, کہ جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی وقت میں کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی مدد کا جذبہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ان سے سڑنے اور جلنے والے جو منافقین ہیں, جو منافقت رکھتے ہیں, حاسدین ہیں, حسد کرنے والے ہیں, وہ ایسے شیطانی پنگے لیتے ہیں, معاملات اور حالات خراب کرتے ہیں کہ وہ بیچارے دینے والوں سے لینے والوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ کیا حالات ہے؟ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ یہ معاشرتی برائیوں میں سے ہی ہے. حسد, بغض, عداوت, کینہ, نفرت, یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو ہمارے اندر ہی اندر میں آگ کی طرح ہمیں جلاتی ہیں. کتنی آسانی سے ہم نے کہہ دیا نا, نفرت ہے, حسد ہے, بغض ہے, یہ ساری چیزیں اتنی آسانی سے ہم نے کہہ دیا, لیکن جو کوئی کسی سے نفرت کرتا ہو اور جو کوئی کسی سے بغض رکھتا ہو اور جو کوئی حاسد ہو, تو وہ اس بندے کا کیا اثر کرتا ہے جس سے وہ یہ خار کھاتا ہے. یہ اس کو آگ کے ساتھ تعبیر کر کے بتایا ہے اسلام میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ حسد جو ہے یہ آگ کی طرح ہے, اور یہ وہ آگ ہے جو خشک لکڑیوں میں لگی ہوئی آگ
किस तरह जो है वो भांबड़ बन जाती है, और वो आग जो है ऐसी आग इसको कहा गया कि ये इंसान के अमाल जला देती है, अमाल जला देती है। यानी पल्ले अगर कुछ था तो उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। किस वजह से? कि हम किसी से बेजा, हमें उससे कोई गर्ज व गायत नहीं, हमारा उससे कोई नाता वास्ता नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बिला वजह हम किसी दौड़ में उसको अपने साथ कंपेयर करना शुरू कर दें, और उस कंपेयर करने में फिर हम उसके साथ जो है वो कोई अदावत रख लें, हम उसके लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करें, हम उसको बुरा भला कहें, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए कि हमें नफ्स में बुरा लगता है वो, लिहाजा हम उसके लिए जो है ऐसे जज्बात रखते हैं। तो ना चाहते हुए कि ये आग है कि जो हमारे अगर पल्ले में कुछ है तो उसको भी राख कर देती है, वो अमाल ख़त्म कर देती है, गारत कर देती है, चेहरों पे नुमाया कर दिए जाते हैं आपके अमाल। जी जी जी, जिसके चेहरे पे आप पढ़ लें, आप पढ़ सकते हैं, आराम से चेहरे पढ़ लें, जिसके चेहरे पे रौनक है, खूबसूरती है, अल्लाह की तरफ से नूर अता उन्हीं के चेहरों पर होता है, जो किसी से बुग़्ज़ नहीं रखते, जो आसानियाँ पैदा करने वाले होते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, जिनको किसी ऐसी चीज़ से लेना देना नहीं होता। और आप देख लें हासिदीन की शक्लें देख लें, आप मुनाफिकीन की शक्लें देख लें, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई इसके लिए कोई साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है आपको, नहीं है। इवन के हर शख्स जो भी मुदब्बर सोच रखता है, कोई थोड़ी सी फहम व फरासत रखता है, वो इस बात को जान सकता है कि उसके सामने जो फेस है वो किस फीलिंग्स के साथ, किस फीलिंग के साथ है, उसके क्या इंप्रेशंस हैं, क्या एक्सप्रेशंस हैं उसके, तो ये पता चलता है उसको। लेकिन उस शख्स को सोचना चाहिए कि जो किसी के लिए बुरे जज्बात दिल में रखता है, क्या उससे हासिल कर रहा है, ना दीन में, ना दुनिया में, ना आखिरत में, ये कौन सी कोई मुंह से आप प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं, मैं अपने भाई का बड़ा ख्याल रखता हूँ, मैं अपनी बहन का बड़ा ख्याल रखता हूँ, और उसी भाई और बहन के पास अगर पैसा है तो वहीं से आपकी जेलसी का फैक्टर शुरू हो जाता है। आप बहन भाई आपस में जो है वो एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं है। बिल्कुल ऐसा, ये क्या क़ुव्वत और भाईचारा है? हमारे यहाँ नेगेटिविटी यानी इस हद तक है, बजाय इसके कि भाई उसी को पॉजिटिव वे में आप ले, रश कर ले उस पे कि अल्लाह ने इसको दिया, अल्लाह हमें भी दे, और देने पे कादिर है, अल्लाह के साथ तो दे सकते हैं, और देगा भी तभी जब आप रश की पोजीशन में होंगे, जब आप हसद वाली पोजीशन में चले जाएंगे तो फिर जो पल्ले है वो भी खत्म हो जाएगा, जल के आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे, और इवन के आप जो है वो उससे बुरी हालत में आ जाएंगे, सिर्फ अपनी उस हसद की वजह से और उस जेलसी की वजह से, कि जिस जेलसी से आप किसी मोमिन, किसी मुसलमान, किसी इंसान के लिए जो है वो बुरे जज्बात रखते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मुआशरे को पॉजिटिविटी में ले जाने के लिए हम इन जज्बात को हर कोई इंडिविजुअली, यानी अपने लिए तो हर कोई समझता है, जानता है ना, अपने यानी अपने गिरेबान में झांक कर देखता है और सोचता है कि मैं किन जज्बात का हामिल हूँ, तो हम में से हर कोई अपने लिए भला करे। यानी अगर ये ऐसी बुराइयों से हम अपने आप को बाज कर लें तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं करेंगे, यानी जिससे जल रहे हैं उसका फ़ायदा तब भी नहीं है, और जब उससे जेलसी है तब भी उसका नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं तो इन जज्बात से हर कोई इंडिविजुअली अगर इन चीज़ों से छुटकारा पाए, अगर अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लाए, तो ऑटोमेटिकली जो है और अंडरस्टूडली वो मुआशरे में जो है वो ये जज्बात जाएंगे, और उससे मुआशरा जो है वो पाक होगा, मुआशरा पॉजिटिविटी की तरफ आएगा, बेहतरी होगी, भलाई होगी, इंसानों के लिए खैर होगी। इसमें दो चेहरों वाले शख्सियत आजकल हमारे माशरे में बहुत हो गई है, दो चेहरे, वो क्या है? पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी कहाँ आ जाती है? जब आप किसी ऐसे बंदे के सामने आ जाएं जो आपसे नफरत करता है, वो आपकी इतनी इज्जत करना शुरू कर देगा, आपको वो पलकों पे बिठाएगा, वो सजाएगा कि इससे अच्छा आपका हमदर्द कोई हो ही नहीं सकता, और दुश्मन कमाल का होगा आपका वो। और फिर जब आप उसके सामने गए, आपकी इज्जत एहतराम हो गया, आप सोच भी नहीं सकते कि ये बंदा मेरी बुराई कर सकता है, ये बंदा मेरी जो है वो इस तरह से लेग पुलिंग कर सकता है, या मेरे बारे में जो है ऐसी गलत बातें कर सकता है, और वही बंदा आपके पीठ पीछे आपकी जो है वो जड़ें काट रहा होगा। ये भाईचारा है हमारा। जी हाँ, भाईचारा तो हरगिज़ ये नहीं है। हमारा भाईचारा जो है वो तो एक दूसरे का एहसास है, समझे ही एक दूसरे की मुरब्बत है, एक दूसरे का लिहाज है, उसकी तो मिसालें ही ऐसी नायाब और अनमोल हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को अगर हम देखें तो आप खंदक खोदते हुए बराबर सहाबा इकराम के साथ उतना हिस्सा डिवाइड करके खोदते हैं कि जितना आपके हिस्से में आता है। बिल्कुल सही। फिर यही नहीं, आप बद्र के मैदान की तरफ जा रहे हैं, सवारियों की कमी है, तो आप बाकायदा सवारी जो है वो शेयर करते हैं सहाबा के साथ। यही पर बात नहीं ख़त्म होती, बल्कि जब आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा करने की बात आती है तो आप भी बराबर जो है वो जाकर जमा करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही नहीं, फिर सहाबा इकराम ने जब आपसे ये चीज़ अख़ज़ की, ये हासिल किया, ये समझा, तो फिर आपने भी कमाल दर्जा जो है वो इसकी एग्जाम्पल सेट की कि मौला अली शेर खुदा
کمال آپ نے جو ہے وہ مساوات کی کہ آپ کو جو ابن ملجم نے جو آپ کو وار کیا تو اس کے حوالے سے آپ نے حضرت حسن کو فرمایا کہ اے حسن جیسے مجھ پر اس نے ایک وار کیا ہے ایک ہی وار کرنا ہے اس پر، یعنی یہ ہے برابری کہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کچھ کرنا۔ بالکل پھر مولا علی شیر خدا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے بیٹھے تھے ایک جگہ، تو ایک شخص آیا آ کے سوال کرنے لگا، کہنے لگا کہ جی حضرت عمر فاروق کو عرض کرنے لگا کہ مولا علی نے فلاں معاملے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا سد باب چاہتا ہوں۔ مولا علی نے اس کی طرف دیکھا اور حضرت عمر فاروق نے ان کو یعنی حضرت علی کو مخاطب کیا ابو الحسن آپ اس کے برابر کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ برابر، چونکہ دونوں کا معاملہ تھا، مدعی اور مدعا علیہ جو تھے وہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جب آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو حضرت علی عجیب انداز میں حضرت عمر فاروق کی طرف دیکھنے لگے، تو آپ کو تعجب ہوا جب وہ اس نے اپنا مدعا بیان کیا مدعی نے، تو آپ نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ وہ فیصلہ کرنے کے بعد جب معاملہ جو ہے مولا علی کے حق میں فیصلہ ہوا تو آپ تشریف رکھے بیٹھ گئے، تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ مولا علی آپ میری طرف تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ خیریت تھی کہ میں نے آپ کو کچھ ایسا لگا کہ میں کوئی ناانصافی کروں گا یا کچھ آپ کو اس میں لگا؟ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، آپ نے جب میری کنیت کے ساتھ ابو الحسن بلایا تو مجھے لگا کہ شاید جو میرا فریق ہے وہ سمجھے گا کہ میری عزت اور آنر کی جا رہی ہے، یعنی جب کٹہرے میں کھڑے ہیں تو دونوں ایکول ہیں، اس ایکویلٹی کا جو ہے وہ مساوات کا برابری کا وہاں سے ہمیں درس ملا۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے پروگرام میں جو ہے وہ اخوت بھائی چارہ مساوات کے حوالے سے جس طرح سے ہمیں سمجھایا، یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ سیکھنے کی بات ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم گزر رہے ہیں مشکل دور ہے، لیکن اتنا ناممکن نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے سکیں، ہم انسانیت کو نہ سمجھ سکیں۔ اس وقت دور اس چیز کا ہے کہ حسد نہ کریں، کسی سے بغض نہ رکھیں، بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ لوگوں کو اگر کوئی اچھا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اگر کوئی برا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ آپ اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، کل پھر نئی صبح، نئے آغاز اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ رمضان المبارک کے یہ روزے آپ تمام لوگ رکھ رہے ہیں، دعاؤں میں ہمیں ہماری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔